बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 29 अक्टूबर बुध का दिन और अहम खबरें आपके सामने, फिर उसकी तफसील भी। एक तो इमरान खान की जो कॉल है उसका खौफ के नवंबर के महीने में केसेस को पूरा महीना रोका गया। नवंबर में अडयाला जेल में कोई समाअत नहीं होगी। वो वजह क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल जाने का फैसला और इलेक्शन कमीशन में जो उसके खिलाफ वारदात थी वो भी नाकाम, और मुराद सईद के हवाले से भी बड़ी अहम खबर, खुर्रम ज़ीशान को भी मैदान में उतारने का खान का फैसला, और खैबर पख्तूनख्वा में एक तो मुतवक्का काबीना और दूसरा वहाँ गवर्नर की बहुत बड़ी तब्दीली, साबिक फौजी गवर्नर। ये मामला क्या है, और आज बड़ी कामयाबियों की तहरीक इंसाफ को कुछ मिली है। और आर्मी चीफ के हवाले से जनरल बाजवा भी मैदान में आ गया, कैंपेन शुरू कर दी फील्ड मार्शल के खिलाफ। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान ग्रैंड जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत और अपोजिशन के लिए महमूद अचकज़ई की हमायत। ख्वाजा आसिफ माफ़ कीजिएगा कि नाकामी जो अफगानिस्तान में जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात 50 घंटे नाकाम हुए, वज़ीर दिफा की दोनों तरफ की धमकियाँ, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सारा इस वक्त फोकस जो है खैबर पख्तूनख्वा क्यों बन चुका है। इसके साथ एक अहम मुल्क के सदर को अगवा करने की कोशिश भी, पायलट को मांगी कीमत दी गई, वो भी आपको बताऊंगा अगर इसमें वक्त बचा। और अमन फौज के नाम पे जो कुछ नई वारदात की तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, कि इसराइल ने इस ISF के ममालिक से क्या कहा, और जासूस कंपनियां किस तरह अरब ममालिक और जनूबी एशिया में धुएंधार इसराइल की एंट्रियां कर रही हैं। 125वां हमला भी फ़लस्तीन पे, और शेखैन जो सूडान में कर रहे हैं वो प्रॉक्सी वार बड़ी तादाद, वो आप गूगल पे पढ़ें आपको अंदाज़ा होगा, इसमें शायद टाइम ना बने। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग मामला इमरान खान का तोशाखाना केस, जिसकी समाअत थी आज, और दिन रात जिस तरह केस चलाया जा रहा था। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई थी, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत को, कि ये ऑर्डर था पहले हफ्ते में, और 27 नवंबर तक अब मुंतकिल किया। 27 नवंबर यानी एक महीना तोशाखाना केस की समाअत नहीं होगी। अलकादर ट्रस्ट केस भी नहीं लगाया जा रहा है। इसीलिए वजह क्या है कि इमरान खान की कॉल का खौफ आ गया, बहुत बड़ा खौफ, और इन्हें खतरा है कि इमरान खान की इन मुलाकातों में अगर एहतजाज की कॉल आई, मुल्क बंद हुआ तो होगा क्या। देखें, नवंबर हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग, 2025 में सबसे अहम महीना पिछले 3 सालों में, और उसमें कितने दिन है, 2 दिन। इस नवंबर के महीने में क्यों अहमियत है, इसमें याद रखें 3 ओहदे खत्म हो रहे हैं। एक आर्मी चीफ का, जिनकी मुद्दत आपको पता है 3 साल पूरे हो जाने। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद, ये 4 स्टार जनरल, याद रखें। आईनी अदालत के जस्टिस मीनुद्दीन खान, जिसपे सारे फैसले इस वक्त आईनी अदालत के टिके हुए। फिर अब्राहम अकॉर्ड, मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप का जो मुआहदा है, गजा में अमन, आपको पता है जो इन्होंने फौज भेजनी है उसके लिए जो मामलात हैं, वारदातें हैं। तो नवंबर के महीने में इसलिए एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन एक ऐसे मौके पर, जहां अगर इमरान खान की कॉल आए, तहरीक इंसाफ का अगर एहतजाज शुरू हो, जिसके पूरे लवाजमात इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि अवाम के गम और गुस्सा किस लेवल पर है वो आप जानते हैं। नौजवान नस्ल जनरेशन जी के इनकलाब को भी हालिया दिनों में आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा। ये कुछ हफ्तों की पहली बात है, आंखों देखा आपका हाल। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ये एहतजाज जो खैबर से शुरू हुआ, और अगर पंजाब में हलचल मची, अब पंजाब में ज़रा हालात अपने ज़हन में रखें कि मुरीद के साने के बाद जो मजहबी जमातों के लोग हैं, ये इंतकाम के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये उठ खड़े होंगे, इन्हें इस वक्त सिर्फ एक कंधा चाहिए, एक अवामी मदद चाहिए। फिलहाल तो वो ताकत से दबाए गए हैं, खामोश नजर आ, लेकिन ये अंदर ही अंदर खामोशी का एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा है। अल्लाह रहम करे, मुझे इससे बड़ा खौफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में, कि मरियम नवाज के साथ 3-3 SP लगाए जा रहे हैं, बार बार सिक्योरिटियां बदली जा रही हैं, बुलेट प्रूफ शीशे और जैकेटें पहनाई जा रही हैं। अभी तो आज मरियम नवाज ने एक और खुफिया एजेंसी बनाने का ऐलान किया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये नवंबर के महीने में फिर अफगानिस्तान की जंग का खतरा, यानी सिर्फ मगरब के बॉर्डर से नहीं, मशरक से हिंदुस्तान की तरफ से इंतकाम का दावा था, जो ऑपरेशन सिंदूर हम सुनते रहे, वो ऑपरेशन सिंदूर शायद हो ना हो, लेकिन ये ऑपरेशन तंदूर जरूर शुरू हो जाएगा। ये दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और माहिरीन ने जिक्र किया है कि खुद वफाकी वजीर इत्तलात ने आज पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात हैं, नाकामी का ऐलान किया है। यानी ये जंग के लिए आप सिर्फ हमला, उसकी शिद्दत, उसका टाइम, उसके जो TORs कहा जाते हैं जंग के, वो तय करने। नवंबर में ये सारा मामला चलने की तैयारी है, और इसमें अभी देखिए मोहसिन नकवी तेहरान में अफगान वज़ीर दाखिला की क्यों मिन्नत तरला कर रहे हैं, यानी रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, कि इन्हें पता है कि पाकिस्तान में हालात क्या है। ख्वाजा आसिफ से वो स्टिक एंड कैरेट की गेम खेल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात इनके कंट्रोल से बाहर है। वहाँ पे अभी देखें, पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने, जो भाई उसको बदल के आफ्ताब शेरपाओ, एक फौजी को, साबिक वज़ीर आला को, जो खैबर पख्तूनख्वा में रह चुके वज़ीर दाखिला भी था, उसे दोबारा आजमाने की कोशिश के शायद पुराना खांगड़ तजर्बा ले आई, तहरीक इंसाफ के जो नौजवान खून है उन्हें काबू कर ले।
کیونکہ یہاں ساری نوجوان ٹیم نظر آ رہی ہے. اب اس سیاسی جوڑ توڑ میں انہیں گورنر راج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم حالات ایسے بنا سکتے ہیں, سارے ہمارے لوازمات پورے ہوں گے گورنر راج, لیکن ہوگا کیا؟ عوامی رد عمل. اور پھر جو افغان شہریوں کو, یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ آپ کو بتاؤں, یہ جو دربدر کیے گئے, ابھی آپ کو پتا ہے 56 کیمپ میں سے 45 کے پی میں, یہاں پہ مطلب ابھی جو لاکھوں لوگوں کو انہوں نے دربدر کیا. اب یہ وہ لاکھوں لوگ ہیں جن کے گھر بار زمینیں جائیدادیں انہوں نے چھین کے دھکے مار کے نکالا. ان کے دلوں میں پہلے سے نفرت موجود ہے, وہ سارے کے سارے تو ابھی گئے نہیں. اگر یہ عوامی احتجاج شروع ہوا, اس میں ان کی شمولیت ہوئی, تو پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ آپ خود سوچیں. فیصل کریم کنڈی ابھی اس کا جو بھائی سینٹ میں سہیل آفریدی کی تعریفیں کر رہا ہے کہ پہلی دفعہ کور کمانڈر چیف منسٹر آ کے مل رہا ہے, تو یہ معاملات آپ سمجھیں. سہیل آفریدی کے خلاف انہوں نے جتنی وارداتیں کی وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں. وہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے, دھڑے اکٹھے ہیں سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. اب سہیل آفریدی کا جو ابھی الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست نائلی کی جمع کرائی, وہ بھی جعلی اور بوگس نکلی. وہ عزیر نامی شخص الیکشن کمیشن کا ملازم ہی نہیں. یہ صرف سوشل میڈیا میں نون لیگ ان کے عسکری صحافیوں نے واردات کی جو پکڑی کی, اور یہ ٹارگٹ سہیل آفریدی کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس وقت انہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ مراد سعید کا سارا پیغام اور مراد سعید کا سارا لائے عمل, سارے مشورے مل رہے ہیں. یہ مراد سعید کو سوات میں جو ہوٹل چھاپا مارا گیا, یہ اسی جھنجھلاٹ کا تسلسل ہے. انہیں لگتا ہے مراد سعید کو گرفتار کر کے ہم سہیل آفریدی کو تنگ کریں. یہ جو سیاسی داؤ پیچ ہے مراد سعید سکھا رہا ہے, وہ ہدایات دے رہا ہے. یہ سیاسی کامیابیاں, لوگوں کو اکٹھا کرنا, جرگوں کو بلانا, قبائل کو جوڑنا, انہیں بڑی سخت تکلیف ہے. اور خیبر پختونخوا کی کال کے حوالے سے پارٹی قیادت ذہنی طور پر مکمل تیار ہے. عمران خان کی طرف سے صرف اشارہ دینے کی دیر ہے, اور عمران خان انتظار کر رہے ہیں مناسب ٹائمنگ کا. یہ جو میں نے حالات آپ کو بتائے ہیں عوامی احتجاج کی, آپ دیکھیں کال آئے, فیصلہ کن کال, اس کی وجہ کیا دیکھیں, ڈی چوک میں صرف معاملہ نہیں ہوگا, یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اس وقت تحریک انصاف سے بچنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے قانونی آپشنز یوز کر رہی ہے, تمام حجت کر رہی ہے. وہ آج بھی سہیل آفریدی توہین عدالت پر پشاور ہائی کورٹ پہنچا ہوا ہے, عدالتوں کو موقع دے رہے ہیں. یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ہم بڑے خطرناک, حقیقی خطرناک موڑ پہ ہیں. آج وہ کابینہ جو بنا رہے ہیں اس میں شاید بیرسٹر سیف کو نہ رکھیں, باقی کابینہ بھی مختصر سی بن جائے گی. ابھی اس وقت حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ابھی مولانا فضل الرحمان سے بھی تحریک انصاف کے حالات بہتر ہوں. مولانا کے آپ کو پتہ ہے گنڈا پور سے تعلقات نہیں تھے. بلاول نے اپوزیشن لیڈر بننے کی آفر کی, مولانا نہیں مانے فضل الرحمان. ابھی گرینڈ جرگے میں شمولیت بھی مولانا کی ہوگی, وہ بھی اس میں حامی بھر چکے ہیں آنے کی. اور سب سے بڑھ کر ابھی میں نے تحریک تحفظ آئین کے ترجمان سے پوچھا, مولانا کا محمود اچکزئی کے نام پر کوئی اعتراض, تو انہوں نے کہا نہیں, اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی بڑی سخت ناراض ہے. محمود اچکزئی آپ کو پتا بڑا ٹف ٹائم دیں گے. اب جو سہیل آفریدی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, جس پہ ابھی نون لیگ کے رہنما اسے غیر آئینی, غیر قانونی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کے بیانات آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی کابینہ بنے گی, وہ سب غیر قانونی, غیر آئینی ہوگی, سپریم کورٹ میں ہم کالعدم کروائیں گے. اب اندازہ کریں کہ انہوں نے کہا جو نام صوبائی کابینہ کے ہم سپریم کورٹ چیلنج کر دیں گے کہ عمران خان کو سزا ہوئی ہے اور ایک سزا یافتہ بندہ کسی عہدے پر کسی کو نامزد نہیں کر سکتا. ذرا غور سے اس کو سنیے گا کہ نواز شریف 7 سال سزا اس کی ہو چکی تھی, نااہل بھی تھا, اور 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر وہ علاج کے لیے ملک سے بھاگ گئے, بھگوڑے تھے. تاحیات نہلیاں بھی تھی, اس سے پہلے مشرف کا جہاز بھی اغوا کیا, العزیزیہ کرپشن کیس تھی, سپریم کورٹ پہ حملے تھے. لیکن نواز شریف کی زیر صدارت 2022 میں لندن میں کابینہ کے اجلاس ہوئے, بلکہ مفتاح اسماعیل کا انہوں نے استعفیٰ لے کے اسحاق ڈار کو وزیر بنایا خزانہ. اور اس سے بھی بڑھ کر جو اگلی بڑی واردات, الیکشن کے لیے مریم نواز نے کہا جب تک یہ نہیں آئے گا الیکشن نہیں ہوں گے. اور عاصم منیر صاحب کی تعیناتی, جو وائس آف امریکہ میں خود اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ قمر باجوہ کو ہٹانے کے بعد جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر تعیناتی نواز شریف نے کی, جو 7 سال کا بھگوڑا, لے کے جائیں کیس بسم اللہ سپریم کورٹ میں. سب سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اٹھا کہ 3 سال غیر قانونی رہے. اس کا مطلب ابھی تو دیکھیں ان کے لیے صرف غزہ کا ایک معاملہ ہے. یہ اسرائیلی چیف اور یہ جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک مزاحمت کار کو جب تک ختم نہیں کریں گے, یرغمالیوں کی لاشیں نہیں لیں گے, اس وقت پورا قبضہ نہیں کریں گے, نکلیں گے نہیں. اس وقت یہ سارا معاملہ ان کا وہ سب سے پھنسا ہوا ہے گلے میں, کیونکہ اسرائیل دیکھیں 125 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے, 94 فلسطینی چند دنوں میں شہید ہوئے, اور دوسرے معنوں میں نیتن یاہو غزہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اسرائیل کے پسندیدہ ملک کون سے ہیں؟ پاکستان سامنے آ رہا ہے. یعنی یہاں پر اگر امن کروائیں گے تو جو مزاحمت کار ہیں ان سے ہتھیار چھین کے نہتے کر کے اسرائیل کے سامنے کھڑے کرنا, یہ ہے اصل ان کا منصوبہ. کیونکہ جنگ سے تو اسرائیل کو نہیں روک سکتے, اس کے فضائی حملے روک سکتے ہیں. اس وقت $1 ارب ملا ہے امن جنگ کا, وہ بھی مسلمان ممالک کے بجٹ کی طرف سے. امن کے نام پر یہ ڈالر کھانے والی جو فوج کا معاملہ, دیکھیں اقوام متحدہ میں ایک فوجی کو ملتے ہیں $1428 امریکی.
500 کا سیکشن ہو تو $7.5 लाख. پھر وہ جو ساز و سامان لاجسٹک وہ بچے کچا مال ہوتا ہے وہ الگ. اقوام متحدہ کے بجٹ سے یہ مال ملتا تھا, لیکن غزہ میں یہ فوج مسلمان ممالک دیں گے پیسے, ان کی تنخواہیں اقوام متحدہ نہیں دے گی. یہاں پہ آپ کو یاد کراؤں کہ عراق میں جب امن فوج بنی تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ نے بنائی تھی, کیونکہ پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ وہاں مسلک کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہوگا, فوج متنازع ہوگی, مقبولیت ختم ہوگی. اور مزے کی بات ہے جو امن کے نام پر اسرائیل کے اب حفاظت کے دستے بنائے ہیں, اس کا نگران عراق جنگ شروع کروانے والا برطانوی سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر, جو رپورٹس ہیں کہ 7 لاکھ لوگوں کی شہادتوں کا ذمہ دار ہے, کچھ رپورٹس میں 1.5 لاکھ ہے, کچھ میں 2.5 لاکھ ہے. مطلب 2003 سے 2006 کی اگر آپ دیکھیں عراق جنگ تو اس میں کتنے لوگ مارے گئے. اور الزام صدام حسین پہ تھا کہ جس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے, اس کے نیوکلیئر ہتھیار, جو سب کچھ غلط نکلا. اور جس بنیاد پہ جنگ ہوئی وہ ٹونی بلیئر نے کہا سوری میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ شخص امن فوج کا نگران. ماضی میں امن فوج کے نام پہ آپ کو پتہ ہے نسل کشی کی واردات کیسی ہوتی ہے. آپ جائیں گوگل پہ ذرا پڑھیں بوزنیا کے بارے میں, ہرزگوینہ کے بارے میں, نسل کشی. میرے بوزنیا کے بڑے عزیز دوست ہیں, آج دن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ چشمدید گواہ ہیں, ہجرت کر کے آسٹریلیا آئے تو انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی کے ایسے ایسے واقعات بتائے ہیں کہ وہ یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے. وہاں اقوام متحدہ نے اسے محفوظ علاقہ قرار دے کے مسلمانوں کو بھیجا اور 8,000 مسلمان مرد اور ایک ہی دن میں خون کی ہولی دی. یہ میں نے خود ان کے منہ سے ایسی ایسی لرزہ خیز ان کے گھر کی عورتوں کی کہانیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ امن کے نام پہ. پھر اس طرح روانڈا میں آپ دیکھیں فرانس کی قیادت نے فوجی آپریشن کیا وہاں تحفظ کے نام پہ. کانگو میں دیکھیں تو یہ ایسی ہی تباہی و بربادی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو بھیج رہے. ایک طرف غزہ میں دیکھیں بمباری ہو رہی ہے, اور یہاں جو چورن بیچتے تھے کہ حرمین شریفین کے ہم محافظ بننے جا رہے ہیں, وہ اب ٹرمپ بننے جا رہا ہے اگلے مہینے سے حرمین شریفین کا. اللہ نے سعادت اب ٹرمپ کو دے دی ہے, بیت المقدس کی اب یہ نوٹنکی کریں گے. وہ بیرسٹر عقیل, رانا ثناء اللہ, وہ خواجہ آصف, ان کے عسکری صحافی جو اللہ نے ہمیں بڑا دیکھے. اور یہ تو مجھے لگتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے منو سلوا اور پسندیدہ قوم کے بھی ابھی نعرے لگائیں گے, اور آرمی چیف کو صلاح الدین ایوبی بھی دیں گے ٹائٹل. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے ان کا تو بس چلے تو کہیں کہ نتن یاہو شاید آرمی چیف کو بیت المقدس کی چابیاں بھی دے دے گا ہاتھ میں. جتنی شہادتیں اس وقت فلسطین میں اس سے زیادہ پاکستان میں کر چکے ہیں. اور جو سوڈان میں ہو رہا ہے وہ بھی انہی کے سارے لوگ, جا کے پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں کس لیول کی بے رحمانہ کام ہو رہا ہے مسلمان دنیا میں. اور یہ اس وقت ڈالروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ صرف عرب ممالک میں دیکھیں, اسرائیل نے اب اپنی باقاعدہ انٹیلیجنس کا جاسوسی نیٹ ورک, عرب امارات میں کل انہوں نے پہلی سرکاری بڑی جاسوسی کی انٹیلیجنس یونٹ جو کہ ان کے سگنل انٹیلیجنس کے اداروں کی سب سے بڑی مشہور زمانہ کمپنی ہے, اسے پریسیشن کرپٹو, وہ ڈرونز, ہیلی کاپٹرز, گاڑیاں, سمندری جہاز کی نگرانی کا پورا ایک ایڈوانس ڈیفنس سسٹم بناتے ہیں. اس کی گلوبل ابو ظبی ہب جو ہے وہاں کل افتتاح ہوا ہے. مشرق وسطیٰ, افریقہ اور جنوبی ایشیا. اب یاد رکھیں جنوبی ایشیا ذہن میں رکھیں, پاکستان یعنی یہ دنیا کے جاسوسی کے مؤثر اداروں میں اسرائیل کی بہت ٹاپ کی کمپنی ہے. ہیکنگ میں, سائبر جاسوسی میں, ڈرونز میں, ان کی جو اسپائی ویئر پروگرام ہے پیگاسس, وہ موبائل اپلیکیشن سے لوکیشن ڈاٹا, آپ کا انٹرنیٹ ٹریفک, ہر چیز وہ ٹریک کرتے ہیں. وہ بیٹھ کے پاکستان کا لائیو دیکھیں گے ایسے. اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو پہلے بھی بیچا جا چکا ہے. تو یہاں عرب امارات میں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, یعنی دوسرے ممالک میں پاکستان ان کے سامنے نظر میں. ویسے بھی ان کے ساتھ اب جس طرح فیلڈ مارشل کی 3 ملاقاتیں ہو سکتا ہے کل نتن, بلکہ دیکھیں اسرائیلی اور ہندوستانی اخبار تو دعوے کرتے رہے ان کی ملاقاتیں موساد اور CIA سے ہوئی ہیں. ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اسی طرح جنرل باجوہ بھی دیکھیں ان کے مخالفت میں سامنے آ رہا ہے کھل کے. ایک تو افغانستان کے معاملے پہ وہ فیلڈ مارشل کی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے قومی اسمبلی میں بلائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 5,000 لوگ میں نہیں لایا, یہ جنرل عاصم منیر لائے. اس نے خود صحافیوں کو فون کیے ہیں. اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے حوالے سے حالانکہ سفارتکاری وہ کرتا رہا, وہ کہتا ہے میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, یہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. مطلب سابق پرانے بھی نکل کے سامنے آ رہے ہیں. اور ان کی سفارتکاری کی اگر بات کریں تو دیکھیں شہباز شریف نے 9 مہینوں میں 18 دورے کیے ہیں سعودی عرب, 18 مہینوں میں 9 دورے کیے ہیں. اور عام طور پہ ایک ملک کا سربراہ اگر دوسرے ملک جائے تو پھر وہ دوسرے ملک کا سربراہ بھی آتا ہے. یہاں محمد بن سلمان آتا نہیں. اور یہ بات کرتے ریالوں, دیناروں, ڈالروں کی, ہر روز جھوٹ, ہر روز جھوٹ. جس طرح آرمی چیف پہلے دن آئے اور کامران خان نے کہا معیشت اب ہواؤں میں اڑے گی, فضاؤں میں جائے گی. وہ معیشت واقعی اس طرح جیسے راکھ کی طرح اڑ رہی ہے. دودھ شہد کی انہوں نے نہریں بہانی تھی, ملک پورا تباہ و برباد کر دیا. اب وہ خود رو رو کے کامران خان آپ کو بتاتا ہے کہ تباہ ہو گئے. کل بھی انہوں نے تاریخی دن ہو گیا جی, ایک نیا معاہدہ سعودی عرب سے ہو گیا, آپ ڈالروں کی برسات, وہی کھجوریں نہیں بھی ملتی, 10 ارب 25 ارب 26 ارب کرتے رہے, کھجوریں تک نہیں ملتی. طویل المدتی پلان بتا دیتے ہیں, وہ MOU سائن کر گئے. اور یہاں پاکستان میں لوٹ مار, صرف لوٹ مار اور امن و امان تباہ. پنجاب میں آپ تباہی و بربادی کا اندازہ کریں, ہر روز مریم نواز کی ایک نوک ٹنکی, ہر روز ایک نئی واردات, ہر روز ایک ٹک ٹاک,
ابھی اسکولوں کالجز کے نام اپنے نام پہ رکھے، غلہ منڈیوں کے نام مریم نواز نے اپنے نام، مریم نواز غلہ منڈی. وہ بھائی کون سی منڈی یہاں آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ 10,000 سے زیادہ منصوبوں کے افتتاح اگر آپ اس میں سے نکالیں تو 9,999 شاید صرف کاغذات میں اور بورڈ پہ اور بل بورڈ پہ ہوں گے. لاہور آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پہ، کراچی 5ویں پہ چلا گیا، اندازہ کریں کراچی لاہور سے 5ویں نمبر پہ چلا گیا. اور مریم نواز کی سالگرہ کے دن CCD کل ایک دن میں 6 ماورائے عدالت بندے مار دی، 4 مختلف جگہ پہ وہی کہانی، ملزمان اسلحہ چھین کے بھاگ رہے تھے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے. مطلب مریم نواز اور سوشل میڈیا پر شریف خاندان کے بارے میں اب بات کرنے پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یا آپ لوگ کہتے ہیں جو جھکتے ہیں، جو طنز ہے، جو مذاق ہے، کیونکہ یہ ایک کھلونا بھی ہے نا آپ سب کا، سیاسی کھلونا میرا مطلب. ان کے ٹک ٹاک کے پول جو کھلتے ہیں اب چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہے، انہیں گلا ہے وفاق سے کہ آپ نے نیشنل سائبر کرائم بنائی بھی تو ہماری مدد نہیں کرتے. اب پنجاب میں ایک نئی ایجنسی بن رہی ہے، یہ ان کی چوتھی سیکیورٹی اداروں کے متعلق نیا، پہلے ان کے مسلح جتھے آپ کو پتہ ہے، اب نیشنل کرائم جو ہے وہ پنجاب میں بنائی جا رہی تک اٹھائیں لوگوں کو دھڑا دھڑ. جس طرح ابھی عمران خان کے اکاؤنٹ پر عمران خان کے پیغامات کو روکنے کے لیے یا ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو خان کے پیغامات اور ٹویٹس عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، ابھی انہوں نے تازہ ترین کوشش کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں واجد گیلانی کی کابینہ کا غلام مرتضیٰ خان، ایک وہ نون لیگ کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان کو سامنے لا کے درخواست لایا کہ سوشل میڈیا کو قابو کرنا ہے، خان کے اکاؤنٹ کو بند کرنا ہے. مطلب یہ وہ خاندان ہے، یقین کریں، جو 44 سال سے، شہباز شریف نے کل کہا نا سعودیہ میں ہم کنگال تھے، پھر ضیاء الحق کا دور آیا اور 18 مہینوں میں 6 فیکٹریاں، مطلب 3 مہینے بعد ایک فیکٹری شہباز شریف لگاتا رہا. بھائی اتنا تمہارا دماغ، اتنی تمہارے پاس جادو. 44 سال سے پنجاب پہ قابض ہیں آپ. دنیا کے 5 بر اعظموں میں آپ کی جائیدادیں، فیکٹریاں اور ملیں تو بن گئی. پاکستان کا ہر ادارہ ان 44 سال میں تباہ و برباد ہو گیا، ہر ادارہ. PIA اٹھا کے دیکھ لیں، عرب امارات چین کو سکھاتا تھا، کنگال ہو چکا. اسٹیل مل روس نے لگا کے دی، کوڑیوں کے بھاؤ کوئی نہیں خریدتا. ایئرپورٹس، موٹر ویز گروی پڑے ہیں یا لیز پہ دیے جا رہے ہیں، بندرگاہیں، روڈ، سب کچھ. اور انہوں نے صرف پاکستان کے اثاثے بیچے ہیں، سب کچھ اس وقت پاکستان کا گروی رکھا ہوا ہے. اور مقصد طویل المدتی اقتدار. لیکن اقتدار کا آپ کو پتہ ہے اللہ کا ایک وعدہ ہے، ایک سسٹم ہے. اور اقتدار فرعون کو بھی اللہ نے دیا تھا، انجام فرعون بھی نہیں چاہتا تھا میں غرق ہوں، لیکن ہوا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب عروج پہ پہنچے تھے، جیسے ٹرمپ ان کی روزانہ تعریف کرتا ہے، روزانہ ہر روز ٹرمپ کو کھولیں تو پہلے تعریف. شہباز شریف فیلڈ مارشل، پہلی دفعہ تھی ٹھیک تھی، دوسری دفعہ تیسری، چوتھی، یہ چائے میں چینی کی 1 چمچ تھوڑی سی ڈالیں ٹھیک ہے، تیسری 8-10 چمچے ڈال دیں وہ زہر بن جاتی. اس وقت وہ زہر بن گئی ہے تعریف. لوگوں کو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ کیا رہا ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم اکارڈ معاہدے میں وہاں جا کے بس فلسطینی مارے ہیں اور اسرائیل کو دے دیں، اس کے بعد انہیں بھی اس طرح لپیٹ کے پھینک دینا ہے. اس دوران ان کے 2-3 سال ہو جانے اور یہ نکل جائیں گے. اس کے بعد اسی طرح ہم ویلاگ میں ان کو ذلیل کر کر کے نام لے کے بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کیا، مشرف نے یہ کیا، اس کے بعد جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف. ایسی ساری باتیں ہوں گی، یہ نکل گئے ہوں گے کہ دنیا کے کسی ملک میں وہاں نیشنلٹی لے کے جزیرہ لے کے بیٹھے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا لیکن نظام اپنا ہے. اس پہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں کچھ لوگوں کی ان کے بتاؤں گا انجام بھی، کچھ میرے پاس معلومات آئی ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.